बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका टेस्ट पेपर नंबर 4 जमात नहम यानी क्लास 9th के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे आपका इस्लामिया जमात नहम का टेस्ट पेपर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे 2 हिस्से यानी हिस्सा मारूजी और हिस्सा इंशाइया। सबसे पहले हम करेंगे हिस्सा मारूजी, जो कि होगा आपका MCQs का पार्ट, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद होंगे आपके पास ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो आपने चूज करनी होगी और उस पर आपने लगाना होगा टिक। इसका आपको टोटल टाइम जो मिलेगा वो होगा जी 15 मिनट का और नंबर होंगे 10। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर टिक करिएगा। अब देखते हैं जी हिस्सा मारूजी का सवाल नंबर 1, जो कि है कि मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए पैदा कर देगा अम्रे फारूक। नंबर 2 है जी कि अल्लाह ऐसा ना था कि काफिरों को अजाब देता जब तक कि उनमें थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3 है कि जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को रोकें खुदा के रास्ते से। फयरकुमुहु के मायनी है वो उसे जमा करे। असातीरुल अव्वलीन के मायनी है पहलुओं की कहानियां। सबसे बेहतर चाल चलने वाला है अल्लाह ताला। यसद्दून के मायनी है वो रोकते हैं। जिस अमल में मोहब्बत की कार फरमाई ना हो वो होता है खोखला। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करो। आज का हमारा आखिरी MCQ नंबर 10 कि कुरान मजीद के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। अब आएगा बच्चों आपका हिस्सा इंशाइया, जिसका हम करेंगे सेक्शन नंबर 1, जो कि होगा टोटल टाइम 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 1 hour और 45 मिनट्स, और इसके टोटल मार्क्स होंगे, टोटल नंबर होंगे 40। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से 1 घंटा और 45 मिनट को यूटिलाइज कर सकें। सवाल नंबर 2 जो कि हिस्सा इंशाइया का होगा कि कोई से 6 सवालों के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। तो टोटल क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे वो होंगे 9, और आपने उसमें से कोई से भी आसान, जो आपको जिनके आंसर्स बहुत इजीली आते हो, उनमें से आपने फिल करने होंगे, तहरीर करने होंगे, कोई से भी 6। नंबर 1 देखते हैं कि सूरतुल अनफाल में तकवा के हवाले से क्या इनामात बयान हुए हैं। जवाब में आप हेडिंग देंगे तकवा के इनामात। अब आप चाहो तो इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और या चाहो तो इसको पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। नंबर 1 है जी कि मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अम्रे फारूक पैदा कर देगा, यानी नेकी और बदी में फर्क करने की सलाहियत पैदा कर देगा। नंबर 2 है और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। नंबर 3 है और तुम्हें बख्श देगा और खुदा बड़े फजल वाला है। नंबर 2 है जी कि कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अजाब क्यों नाजिल ना किया, जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे अजाब नाजिल होने की वजह। कुफार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अजाब इसलिए नाजिल नहीं किया क्योंकि उनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और बख्शिश मांगने वाला मौजूद था। नंबर 1 है जी कि अल्लाह ऐसा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हों तो वो उनको अजाब दें। नंबर 2, और खुदा ऐसा भी ना था कि वो उनको अजाब देता हालांकि उनमें बख्शिश मांगने वाले मौजूद हों। नंबर 3 है कि कुफार ने अल्लाह ताला से कौन सा अजाब मांगा, जिसके जवाब में आप हेडिंग दोगे कुफार के लिए अजाब। अल्लाह ताला से कुफार ने पत्थरों का अजाब मांगा। नंबर 4 है जी आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके आपने अलग अलग मायनी तहरीर करने होंगे, जिसमें एक का मायनी है जी तालियां और दूसरा है जी सीटियां। नंबर 5 में आपको एक आयत दी जाएगी जिसका आपने करना होगा तर्जुमा तहरीर। मैं आपकी आसानी के लिए उसका तर्जुमा पढ़ देती हूँ
کہ پس ہم پر آسمان سے پتھر برسایا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب نازل کر۔ نمبر 6 سوال ہے جی کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیت سے واضح کریں۔ جو ٹاپک ہے جس کی آپ ہیڈنگ دو گے ختم نبوت، اس میں آپ لکھو گے اس سے ریلیٹڈ ایک آیت جس کو آپ بعد میں ترجمے کے ساتھ تحریر کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 7 ہے کہ انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سوال نمبر 8 ہے جی کہ سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر کون ہیں اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے سلسلہ ہدایت کے آخری نبی، جس کو آپ فردر ایکسپلین کرو گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب ہدایت قرآن مجید نازل کی، جو انسانوں کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ سوال نمبر 9 ہے جی کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے کہ محبت رسول کے بغیر عمل کی حیثیت، جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھیں گے اپنا اگلا سوال، جس میں آپ کو ملیں گے ٹوٹل 9 سوالات، اور آپ نے اس میں سے کوئی سے بھی 6 سوالات جن کے آنسرز آپ کو پراپر طریقے سے آتے ہوں وہ تحریر کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 ہے جی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافر لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، قیدی کر دیں اور جلا وطن کر دیں، تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک آدمی لے کر اکٹھے مل کر اسلام کے داعی پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ تو تمام قبائل نے ابو جہل کے مشورے پر اتفاق کر لیا اور رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزانہ طور پر بچا لیا اور کافروں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ نمبر 2 ہے جی کہ کفار کی نماز مکہ میں کیا تھا؟ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے کفار کی نماز بیت اللہ کے پاس۔ کفار کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ نمبر 3 میں آپ کو دیا جائے گا ایک آیت کا ترجمہ تحریر کرنے کو، جس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جی کہ رشوت کے 2 نقصانات بیان کریں۔ جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے کہ رشوت کے 2 نقصانات۔ نمبر 1 رشوت کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ رشوت کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہے جی سوال نمبر 4 کہ رشوت کا چلن کب کسی قوم میں عام ہوتا ہے؟ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے رشوت کا چلن۔ جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل رہے ہوں تو یہ معاشرتی بگاڑ رشوت کو عام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں، اور اس کے بعد آپ کسی بھی ایک قرآنی آیت کا جو اس سے ریلیٹڈ ہو اس کو تحریر کرو گے۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا، جس کو آپ فردر ایکسپلین کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا اور دل و جان سے ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر ہے جی نمبر 8
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے، جس کے جواب میں آپ ہیڈنگ دو گے اللہ کا انسان کی تخلیق کا مقصد، جس کو آپ کرو گے فردر ایکسپلین۔ اس کے بعد آپ کو پھر ایک آیت دی جائے گی جس کا آپ نے کرنا ہوگا ترجمہ تحریر۔ میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم کریں گے آپ کا حصہ انشائیہ کا سیکشن نمبر 2، جس میں ہوگا جی سوال نمبر 4۔ آپ کو کوئی سی بھی 3 قرآنی آیات دی جائیں گی جو وہاں تحریر ہوں گی، آپ نے ان کا ترجمہ پراپر طریقے سے لکھنا ہوگا۔ میں ان تینوں آیات کا ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ الف ہے جی کہ بے شک کافر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، تو انہیں خرچ کرنے دو، پھر وہ حسرت زدہ ہو کر مغلوب ہو جائیں گے۔ بے ہے جی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ جیم ہے جی کہ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پر عذاب نازل کرے، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں تو ان پر عذاب بھیجے۔ اب ہے جی سوال نمبر 5، جس میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ دی جائے گی، آپ نے لکھنا ہوگا اس کا ترجمہ اور ساتھ ہی میں کرنی ہوگی اس کی تشریح۔ تو ہم پہلے تو پڑھیں گے اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح، اور اس کے بعد اس کی میں ہیڈنگز آپ کو پڑھ کر سنا دوں گی جس کو آپ فردر خود سے ایکسپلین کریں گے۔ ترجمہ ہے جی کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، جس کی آپ ہیڈنگ دو گے نیکسٹ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والوں کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دو گے رشوت کا مفہوم، جس کو آپ کرو گے فردر ایکسپلین۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آپ کی رشوت کے اسباب، کہ رشوت کا چلن جب کسی معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، اور عدل کا معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے۔ ہر اچھے اور برے کام کا پورا بدلہ دینا عدل کہلاتا ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا ظلم ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ ہیڈنگ دو گے معاشرتی بگاڑ اور ظلم، جس کو آپ کرو گے فردر ایکسپلین۔ اس کے بعد ہوگی آپ کی ہیڈنگ جہنم کا ایندھن، جس میں آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد رشوت سے ریلیٹڈ ترجمے کے ساتھ تحریر کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے جی جس معاشرے میں یہ ظلم ہوگا وہاں امن و سکون اور عدل و انصاف بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نمبر 1 کہ بہترین رزق حلال کی کمائی ہے، نمبر 2 بہترین رزق محنت کی کمائی ہے، اور میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دو گے لعنت کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی قحط سالی اور خوف و ڈر میں مبتلا کرنا۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس قوم کو خوف و ڈر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو آپ دو گی وہ ہے حکومت اور ہماری ذمہ داری۔ نمبر 1 ہے کہ حکومت کے ملازمین کی ایک معقول تنخواہیں مقرر ہوں تاکہ وہ بآسانی اپنا گزارا کر سکیں۔ نمبر 2 ہے کہ جو شخص رشوت لینے میں ملوث ہو اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ نمبر 3 ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نہ وہ خود رشوت لے اور نہ کسی کو رشوت پیش کرے۔ پھر آپ کی لاسٹ ہیڈنگ اس کوشچن سے آئے گی حاصل کلام، کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں رشوت دینے اور لینے والے دونوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے جی کوشچن نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کریں، جس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دنیا کی تمام محبتوں سے فائق اور بڑھ کر ہے، اور اسی محبت کا نام ایمان ہے۔
اس کے بعد آپ ہیڈنگ دو گے محبت کا معنی. عربی زبان میں محبت کا معنی دل کی چاہت اور قلبی اطمینان ہے. جس کے بعد آپ ہیڈنگ دو گے اللہ کے ساتھ محبت. اس کے بعد آپ اس کو فردر ایکسپلین کرو گے. پھر آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی عبادت و بندگی کا تقاضا, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آپ کی تکمیل ایمان. اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے اور ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں. جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے. یعنی کھوکھلا اور بے توفیق کہلایا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو. انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے اور اس کی محبت سے سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے. اس کے بعد قرآن مقدس میں اسی کی طرف اشارہ ہے, اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد آپ اور بھی بہت سی قرآنی آیات کا ترجمہ جو اس سے ریلیٹڈ ہو اس ٹاپک میں کوٹ کر سکتے ہو. آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی جی کہ محبت و عبادت, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. آپ کا کویسچن جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ سے محبت سے کیا مراد ہے. آپ چاہو تو وہ ٹاپک چوز کر سکتے ہو یا اس سے نیکسٹ ٹاپک جو آپ چوز کر سکتے ہو وہ ہے جی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بیان کریں. جس کے جواب میں آپ لکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب جانا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی روشنی میں, جو کہ ہوگی آپ کی ہیڈنگ, جس کو آپ ایکسپلین کرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کا دعویٰ اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا, جس کو آپ فردر ایکسپلین کرو گے. اور چاہو تو آپ اس میں کوئی سی بھی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کر سکتے ہو. میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی آواز کی بلندی کا نقصان, جس کی ہیڈنگ آپ دو گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں آپ نیکسٹ ہیڈنگ دو گے اعمال کا ضیاء. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کرنے سے انسان کے اعمال ضیاء ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے صراط مستقیم کے روشن چراغ, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی ایمان کی شرط اول, جس کو آپ پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کو تحریر کریں گے. آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی جی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ, جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے. پھر ہے جی کہ بخشش کا وسیلہ. اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے کر بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے پر اپنے دل کو تنگ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیصلہ حرف آخر تسلیم کرے گا، تو تب وہ شخص مسلمان ہوگا۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی رسول خدا کی نافرمانی گمراہی ہے، جس کو آپ فردر ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آئے گی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی روشنی میں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کی آباء و اجداد سے زیادہ محبت۔ ایمان کی شرط اول اس بات کو کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے آباء و اجداد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی ایمان کی لذت، جس کو آپ فردر ایکسپلین کرو گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی آپ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی کہ خواہشات نفس اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بعد آپ کی آخری ہیڈنگ آئے گی اطاعت و محبت لازم و ملزوم ہے۔ محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر محبت کرنے کا دعویٰ فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں بسر کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جی تو بچوں، آج ہم نے کیا آپ کا جماعت نحم کا ٹیسٹ پیپر نمبر 4۔ کوشش کریے گا کہ اپنے سیکشن 1 انشائیہ اور اپنے حصہ معروضی کو پراپر طریقے سے سالو کریں۔ بیسٹ آف لک فار یور پیپر۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔